बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले देखिए आज के मौज़ूआत। पनामा का हंगामा अंजाम का आगाज हो गया। फाइनल राउंड के पहले रोज ही दरख्वास्त गुजारों के इब्तदाई दलाइल मुकम्मल। JIT रिपोर्ट की रोशनी में वजीर आजम को नाअहल करार दिया जाए। तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और शेख रशीद की इस्तदा। शरीफ खानदान जद्दा मिल्स दस्तावेजात देने में नाकाम रहा। JIT ने कतरी शहजादे के खत को फसाना और तारिक शफी का बल्फी जाली करार दिया। नईम बुखारी के दलाइल। वजीर आजम ने JIT रिपोर्ट के खिलाफ कानूनी जंग का आगाज कर दिया। JIT ने मैंडेट से तजावुज किया। जानिबदाराना रिपोर्ट बनाई गई, मुस्तरद की जाए। ISI नुमाइंदे पर सवाल उठा दिए। रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 भी मांग लिया गया। इसहाक डार की जानिब से भी JIT पर एतराज दाखिल। हम पर लाजिम नहीं कि JIT की फाइंडिंग को तस्लीम करें। JIT ने हिल मेटल के हवाले से जिन दस्तावेजात पर इन्हिसार किया वो तस्दीक शुदा नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। जस्टिस एजाज अफजल का कहना है नवाज शरीफ पर इल्जामात ऐसी नौइयत के थे कि तहकीकात जरूरी थी। जरूरत महसूस होने पर वॉल्यूम 10 भी खोल देंगे। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। नवाज शरीफ को दिए गए 6 अरब के तहफ़ का मनी ट्रेल में जिक्र नहीं। ओहदे से हटाया जाए। तहरीक इंसाफ की इस्तदा। पनामा का हंगामा अंजाम का आगाज हो गया। आज पहली समाअत ही आखिरी राउंड की। इस पर तफसील से हम बात करेंगे कि अदालत में आज क्या कुछ हुआ। लेकिन शामी साहब, इस अहम मौजू की जानिब बढ़ने से पहले एक और इंतहाई अहम खबर, अफसोसनाक खबर। हयाताबाद पेशावर में आज FC गाड़ी पर खुदकुश हमला हुआ और मेजर जमाल शिरान समेत उनके साथ जो एहलकार थे, एक सिपाही, वो शहीद हुए। और उनकी याद में उनकी कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करने के लिए हम चाहेंगे प्रोग्राम का आगाज़ उन्हीं से हम करें। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी कुर्बानी कबूल करे। हमारी जो मुसल्लह अफ़वाज है, उनके जवान जो हैं जाने दे रहे हैं, खून दे रहे हैं और ये दहशत गर्दी का जो अफरीत है उससे हमें निजात दिला रहे हैं। अभी चंद रोज़ पहले तो DPO चमन भी, साजिद मोहम्मद भी, वो भी शहीद हुए ऐसे ही। हाँ, वो भी हमारी, ये समझें आप, वो भी एक दिफाई फोर्स का हिस्सा है। क्योंकि तो बात यह है कि ये जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग है, ये इसमें हम अपने कमरे हिम्मत खोल नहीं सकते, कमर खोल नहीं सकते। चौकस रहना होगा। और क्योंकि कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से ये हमलावर हो सकते हैं। इनको एक ये दहशतगर्द जो है, लेकिन बिल आखिर हमें यकीन है कि 98% तो कामयाबी, जैसा कि मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने कहा कराची में, वो पूरे मुल्क में भी, और इंशाल्लाह 100% कामयाबी होगी, मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह। और शहीदों का खून जो है वो रायगा नहीं जाएगा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। अब सर, JIT रिपोर्ट जमा तो हो गई। उसके बाद आज पनामा मदरमत बेंच के रूबरू पहली समाअत थी और जो जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ और शेख रशीद साहब ने आज अपने दलाइल आज ही मुकम्मल कर लिए। शेख रशीद साहब ने तो खुद दलाइल दिए जिन्होंने, बाकी जमात इस्लामी का वकील उनके वकील थे वहाँ पे, और इनका भी वकील था नईम बुखारी साहब, नईम बुखारी साहब ये फराइज़ अदा कर रहे थे। और देखें, एक तरफ ये सारा अंदर अदालत में समाअत हो रही थी और दूसरी तरफ बाहर भी अदालत लगी थी ना, अदालत लगी हुई थी। और बल्कि मैं तो आपको दिलचस्प बात बताऊं, अभी अंदर समाअत शुरू नहीं हुई थी और आबिद शरीफ साहब ने इफ्तिताह कर दिया। तो आज की समाअत का जो सियासी समाअत थी बाहर, मुझे हैरत होती है। एक शाम को टॉक शोज तो अपनी जगह होते हैं,
اور پھر پریس کانفرنسیں بھی آتی ہیں نا، سارا دن تبصرے اس پہ ہوتے ہیں، اور اچھے بھلے وکیل حتیٰ کہ سابق جج وہ بھی بلا تکلف تبصرے کر رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ کل سلیم صافی صاحب کے ساتھ افتخار چودھری صاحب کا انٹرویو، سابق چیف جسٹس پاکستان، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ میں تو اگر ہوتا فیصلہ کرتا تو میں 2 ججوں کے ساتھ ہوتا، یعنی ڈسکوالیفائی کر چکا ہوتا. اس کے بعد تبصرہ کرتے رہے بڑے آرام سے، اور بالآخر جب آخر میں انہوں نے سوال کیا تو کہنے لگے یہ سب جوڈس ہے میٹر، میں اس پہ کیا تبصرہ کروں، آپ کیا بات کہوں. بس کچھ ایسی ہی صورت ہے. میں آپ کو ایک سیکوینس چھوٹا سا بتاتا ہوں. سماعت جب شروع ہوتی ہے اس سے پہلے جو رہنما سیاسی جماعتوں کے آ جاتے ہیں، مائک ملے تو وہاں پہ سماعت سے پہلے اظہار رائے کرتے ہیں. اب سماعت کے دوران جو ہے جب وقفہ آتا ہے یا وقفے سے پہلے کچھ رہنما اٹھ کے باہر آ جاتے ہیں کہ ابھی تک جو ہوا ہم بتا دیں اپنے اینگل سے. اس کو کوئی تعلق نہیں ہوتا بعض اوقات کارروائی سے، بالکل وہ اپنا اظہار خیال کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یہ اتنا ایک سنہری موقع ہے ضائع نہ ہو کہ تمام چینلز جو ہیں ان کے کیمرے یہاں موجود ہیں اور یہ لائیو کوریج ہوگی، تو ذرا اپنی رونمائی کریں اور وہ رونمائی کرتے رہیں، اور جو کچھ انہوں نے اظہار خیال فرمانا کھل کے. اب ایک تو یہ ہو گیا. اس کے بعد آتا ہے وقفہ سماعت میں، اس دوران بھی آ جاتے ہیں، پھر سماعت ہوتی ہے ختم، پھر آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد پارٹیوں کے ساتھ مشاورت جب ہوتی ہے رہنماؤں کے ساتھ، یعنی عمران خان صاحب کے ہاں یا وزیر اعظم ہاؤس میں، اس کے بعد باقاعدہ ایک اہم رہنماؤں کا ایک جتھا جو ہے وہ سامنے آتا ہے اور وہ بھی اظہار خیال کرتا ہے، اور یہ 5-6 بجے تک سلسلہ جاری رہتا ہے. پھر شروع ہوتے ہیں ٹاک شوز، اور پھر 9 بجے اور 10 بجے تک یہ سلسلہ لامتناہی ہی سلسلہ ہے، یہ جاری و ساری رہتا ہے. فاضل عدالت جو ہے اس کو کچھ تو لگام دینی چاہیے نا. انہوں نے 3-4 رہنماؤں کے تو مانگ لیے تھے ٹرانسکرپٹ، جی، مگر یہ سارے لوگوں کے مانگے. روز جو کچھ ہو رہا ہے اس سے جو درجہ حرارت ہے بڑھتا ہے، ایک معاشرے میں ہیجان پیدا ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، لوگوں کے جذبات مشتعل ہوتے ہیں اور ایک تصادم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب عمران وسیم صاحب کمرہ عدالت میں آج موجود تھے. ان کی جانب جانے سے پہلے یہ جو گفتگو ابھی ہم نے شروع کر رکھی ہے، ذرا اس کو نہ نمٹا لیں پہلے. تو عابد شریف صاحب سے شروع کرتے ہیں. آج تو اصل میں رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بڑی دلچسپ بات وہ بھی رکھا ہم نے. انہوں نے کہا کہ ہم فیصلہ تسلیم نہیں کریں گے اگر ہمارے خلاف آیا، لیکن اس پہ عمل کریں گے. ٹھیک ہے، اس کی کیا تشریح ہے؟ یہ تو اصل میں پہلے لوگ کہتے ہیں ہم تسلیم تو کریں گے مگر اس سے اتفاق نہیں ہوگا ہمارا. سنا دے رانا صاحب، یہ کافی ہے. چلیے سنا دیکھیے رانا ثناء اللہ صاحب نے آج کیا کہا دنیا ٹی وی کے ایک ٹرانسمیشن میں. اب فیصلہ جو ہے وہ حتمی سپریم کورٹ کا ہی ہوگا. وہ حتمی فیصلہ جو ہے وی آر آن ریکارڈ. ہمارے خلاف ہوگا تب بھی ہم اس کو آفیشلی امپلیمنٹ کریں گے، ہمارے حق میں ہوگا اس کو تسلیم کریں گے. اگر ہمارے خلاف ہوگا ہم اس کو آفیشلی امپلیمنٹ کریں گے، لیکن ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. اور میاں نواز شریف جو کہ اس یہ آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں کہ امپلیمنٹ کریں گے، تسلیم نہیں کریں گے. جی کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ نہیں، مطلب یہ کہ اگر ڈسکوالیفائی کر دیتے پرائم منسٹر کو تو ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، گھر آ جائیں گے، لیکن دل سے لیکن مانیں گے نہیں. یہ نہیں کہیں گے کہ یہ فیصلہ درست ہوا. اچھا، تو یہ تو ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا ایک فیصلے سے سپریم کورٹ سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس پر یعنی ایک فیئر کومنٹ بھی ہو سکتا ہے. معقولیت کے ساتھ آپ اس پر اظہار خیال بھی کر سکتے ہیں، لیکن عمل کرنے سے انکار نہیں کر سکتے. عمل نہ کریں گے تو پھر ایک اور توہین ہوگی، یعنی باریک بات کیا گئی، پھر یہ بھی ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. اچھا، آپ ذرا جی ہم وہ سلسلہ شروع کرتے ہیں. عابد شریف صاحب سے سنیں، پھر اس کے بعد بابر اوان صاحب ہیں، اور اس کے بعد نعیم الحق صاحب ہیں، دیگر رہنماؤں کی گفتگو بھی ہے. لیکن پہلے ذرا صبح سویرے عابد شریف صاحب نے جس بات سے آغاز کیا وہ دیکھیے. جتنی بھی میری پولیٹیکل لائف ہے، میں نے شیخ رشید جیسا بے شرم اور بے غیرت آدمی اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا. آپ نواز شریف کو دنیا کا سب سے بہترین انسان کہنے والے تھے. شکر الحمدللہ آج مجھے تو یہ جملہ چلاتے ہوئے میں نے سنا ہے، یعنی آپ میرا تھوڑی ترتیب میں غلطی ہوئی. اس سے پہلے شیخ صاحب اظہار خیال فرما چکے تھے، وہ ان کے بعد آئے تو نہیں جواب میں نے سنا ہے وہ جوابی حملہ تھا ان کا. یعنی شیخ صاحب نے پہلے اظہار خیال فرمایا، اس کے بعد حملہ. شیخ رشید صاحب پہ دیکھیں. پھر میں نے اپنی زندگی میں اتنی بے شرم حکومت نہیں دیکھی. حکومت کی یہی اسٹریٹجی ہے کہ ڈیلے ہو، ملک میں خانہ جنگی ہو. اردگان کے خلاف کے حمایت میں جو بینر لگے ہیں اور اردگان کے خلاف فوجی بغاوت میں میری سمجھ سے باہر ہے کہ ان کو کون مشورے دے رہا ہے. جو جے آئی ٹی کو گالی دے رہا ہے.
اچھا یہ تو بے شرمی تک انہوں نے خود کو محدود رکھا نا، آپ بھی شیر علی صاحب بس اس کا جواب دیا انہوں نے، یعنی انہوں نے ابتدا نہیں کی، انہوں نے جواب دیا، لیکن جواب میں ایک سٹیپ آگے چلے. نہیں وہ تو پھر ایسا ہوتا ہے، اس پہ آپ اعتراض نہیں کر سکتے. وہ تو سر گالی ہے. نہیں وہ تو پھر کوئی بھی چیز ہو سکتی. اور اس کے بعد جو آپ نے ابھی سنایا نہیں شیخ صاحب کا، جو مزید غصے کا اظہار کیا، ان کا تابوت نکلے گا سپریم کورٹ سے. یہ تو کہا. کیونکہ سپریم کورٹ کی سماعت ہو رہی ہے اندر، اور آپ اسی عمارت میں کھڑے ہو کر فیصلہ سنادا کر رہے ہیں. یہ بھی تو مطلب ہے کہ آپ. لیکن سر یہ تو خیر ایک انتہائی غیر سنجیدہ سی گفتگو تھی، میں تو ذاتی طور پر اس گفتگو سے متاثر نہیں دونوں رہنماؤں کی، لیکن انتہائی اہم اور سینئر قانون دان سابق وفاقی وزیر جناب ڈاکٹر بابر ٹیلی کاسٹ ہو رہی تھی، ہو رہی لائیو، لیکن بابر اعوان صاحب نے جو گفتگو کی وہ بڑی انتہائی اہم تھی، سننے سے تعلق رکھتی تھی، انتہائی اہم اور سینئر رہنما ہے، تو ان کی گفتگو میں کچھ کنٹینٹ مجھے نظر آ رہا تھا. دیکھیں انہوں نے کیا کہا. پوری قوم اور پی ٹی آئی اور ساری اپوزیشن کی طرف سے یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کل رات کو اسلحہ بانٹا، کل دن کو رقم بانٹی اور کل ڈنڈے بانٹے. پی ٹی آئی رات کو 10 بجے کے بعد پریس کانفرنس کرنا چاہ رہی تھی، لیکن پھر ہم نے سوچا کہ صبح یہ بات کریں گے، لیکن 2 چینلز پہ ہم نے جا کے یہ بات کی. ان کو ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ آزاد عدلیہ ہے، یہ آزاد میڈیا ہے، یہ آزاد دنیا ہے. اس پہ حملہ آور ہونے کے لیے جس دن آپ آئیں گے، آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ لوہے کے چنے ہیں یا آپ کچڑ چھولے ہیں. سر دیگر گفتگو جو باقی رہنما کرتے اس کو تو ایزی لیا جا سکتا ہے، لیکن اس قدر اہم رہنما کالم نویس اگر بات کریں تو کچھ وزن تو ہوگا اس بات میں. میں تو وزیر داخلہ کو چاہیے کہ اس پر تو ایک کوئی کمیشن قائم کر دیں یا کوئی تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دیں، تاکہ اس پتہ چل جائے کہ یہ اسلحہ کون بانٹ رہا تھا اور کیا بات. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کے پاس کچھ نہ کچھ تو شہادت بھی موجود ہوگی نا، تو ان کو دینی چاہیے. یہ بڑی سنجیدہ بات ہے، بالکل ٹھیک، سنجیدہ الزام ہے. بالکل ٹھیک ہے. میرے خیال بیانات یہاں بس کر دیتے ہیں. نہیں وہ تو نعیم الحق صاحب دیکھ لیجیے، نعیم الحق صاحب کو بھی دیکھ لیجیے. 1.5 سال سے اس شخص نے پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے پاکستان کے نام پر ایک دھبا بن چکا ہے. یہ شخص پاکستان کے عوام کو دھوکہ دے رہا ہے. اس شخص نے 1.5 سال سے نہ صرف عوام سے جھوٹ بولا ہے، اس نے اپنی اولاد سے جھوٹ بولا ہے، اس نے اپنی کابینہ سے جھوٹ بولا ہے، اس نے پاناما لیکس کی حقیقت کو چھپا کر ایک ایسا جرم کا اس نے ارتکاب کیا ہے جو ناقابل معافی ہے. ہمارا سپریم کورٹ پر مکمل اور پورا اعتماد ہے. ہمیں یقین ہے کہ وہ جے آئی ٹی جو سپریم کورٹ نے اپنی معاونت کے لیے بنائی تھی اور کسی کی معاونت کے لیے نہیں، جے آئی ٹی کی تشکیل صرف سپریم کورٹ کے لیے دی گئی تھی. پی ایم ایل این یا پی ٹی آئی عمران. یہ تھے نعیم الحق صاحب. دیکھیے اس لہجے میں گفتگو کی جائے گی تو اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا. کوئی شخص اگر عمران خان صاحب کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرے تو اس سے بھی مطلب ہے ہم آنکھوں کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، اور جو وزیر اعظم کے بارے میں ایسی گفتگو کرے تو پھر بھی تو گفتگو کرنے والے کو کم از کم کانوں کو ہاتھ لگا لینا چاہیے. یعنی کہاں دھکیلنا چاہتے ہیں ہم اس معاشرے کو. اب تو یہ سپریم کورٹ پر ہی ہے، اور یہ ساری گفتگو سپریم کورٹ کے احاطے میں ہو رہی ہے. جی ہاں جی ہاں. اور یہ آپ اپنے ڈائس لے کے جایا جاتا ہے جی. اب تو ڈائس کی جنگ بھی ہے وہاں پہ. کوئی حد ہونی چاہیے. آخر اتنی آگ لگانے کی، اس کی شعلہ بیانی کی، اس درشنام ترازی کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے کون سا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. عمران وسیم السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. آج آپ نے سماعت سنی، کمرہ عدالت میں آپ موجود رہے، اور اب آپ پھر سماعت کے بعد فری ہوئے ہیں، ہمارے لیے بھی اور ٹی وی کے لیے بھی. بتائیے گا آج سماعت کا آغاز کیسے ہوا؟ کون کون وہاں پہ رہنما موجود تھے؟ کون کون وکیل تھے؟ اور کیسے آغاز ہوا سماعت کا؟ سماعت کا آغاز تو جو عمران خان کے وکیل ہیں نعیم بخاری کے گزارشات سے ہوا تھا، اور کمرہ عدالت میں تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ بھی موجود تھے. اس کے علاوہ مسلم لیگ نواز کے رہنما بھی موجود تھے.
जमात इस्लामी के अमीर सिराज उल हक भी मौजूद थे, उसके अलावा चौधरी शुजात हुसैन साहब साहब मौजूद थे और फारूक सत्तार साहब मौजूद थे। और ये तो दानियाल अजीज साहब ने कहा कि ये सब लोग क्यों आए हैं, और पीपल्स पार्टी मौजूद थी। पीपल्स पार्टी वो पीपल्स पार्टी जो एक जमाने में कहती रही कि मामले को सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेके जाना चाहिए, उन्होंने कहा कि ये इनकी लगता है किसी ने ड्यूटी लगा दी है। किसने? हालांकि देखिए हर शहरी जो है उसको इसका हक है कि वो जाए और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई सुने, इस पर तो एतराज नहीं हो सकता किसी को। ठीक है, थोड़ी देर बाद हबीब अकरम साहब से भी रब्ता करें, लेकिन पहले इमरान वसीम साहब की कहानी सुन लें। जी इमरान साहब। हाँ जी, ये जो आप कह रहे थे कि हर शहरी का हक है ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इस तरह के मुकदमात होते हैं जाए उनको सुने, लेकिन जब इस तरह का कोई मुकदमा होता है जिसकी जो सियासी जो इंटेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो आ जाते हैं, वकला भी होते हैं, आम शहरी भी होते हैं, मीडिया के काफ़ी ज़्यादा लोग होकर एंकर होते हैं। तो हम जैसे रिपोर्टर जो वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं ना, हमें यकीन जाने शामी साहब खड़े होने की हमें जगह नहीं मिलती कि हम खड़े हो के आसानी के साथ जो कुछ कहा जा रहा है अदालत के अंदर उसे नोट कर लें। रिक्वेस्ट की गई थी हमने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से कि जो गैलरी है, प्रेस गैलरी, वो हमें दे दी जाए। वो कहा गया जी सिक्योरिटीज इश्यूज हैं, आपको गैलरी नहीं दी जा सकती। ये तो बात होगी भी कमरा अदालत के अंदर सूरत हाल फाजिल अदालत को इसका नोटिस लेना चाहिए और आपके लिए जगह मखसूस कर देनी चाहिए। मैं यकीन जाने मैंने खुद देखा है कि इन्हें नोट्स लिखते हुए बहुत दिक्कत होती है, और आज तो सरगोशियां इतनी हो रही थी कि गालिबन अदालत को इंटरवीन करना पड़ा। ऐसा है कुछ? ठीक, जी बिल्कुल जो दाखिले का एक रास्ता है वहाँ पर इतना रश था कि ना कोई बंदा बाहर से अंदर आ सकता था, ना कोई बाहर जा सकता था, और इतने रश की वजह से लोगों का दम घुट रहा था और शोर भी ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि लोग चाह रहे थे कि वो कमरा अदालत के अंदर जाएं। जो कमरा अदालत के अंदर थे उनका दम घुट रहा था, हालांकि एयर कंडीशन भी चल रहा था, लेकिन वो चाह रहे थे कि वो जल्दी से बाहर निकल के बाहर जाके सुकून का सांस लें। तो इसके ऊपर जजेस ने भी जो एसपी थे मुतलका उनको बुला के कहा कि ये कौन लोग हैं जो शोर कर रहे हैं, इन्हें चुप कराया जाए। जिसके बाद जो दूसरा दरवाज़ा था कमरा अदालत का वो खोला गया। जो वकला थे और जो लिटिगेंट थे या जो सियासी रहनुमा थे उनको दूसरे दरवाजे से जो है वो दाखिला दिया गया, और मीडिया के लिए फिर एक दरवाजा जो है वो मुख्तस किया गया। नईम बुखारी ने जो आज दी है, आज आप कार्रवाई को जरा सम अप करें जो आज कार्रवाई हुई। हाँ जी, वही बताने लगा था कि नईम बुखारी साहब ने आज अपने आर्गूमेंट्स दिए हैं, शेख रशीद साहब ने भी दिए हैं, और उसके अलावा जो जमात इस्लामी के वकील थे तौफीक आसिफ, उन्होंने भी दलाइल दिए। उन्होंने JIT की जो रिपोर्ट थी उसकी मुकम्मल तायीद की है, हमायत की है, और ये कहा है कि इस रिपोर्ट की फाइंडिंग को और कंक्लूजन को मद्देनजर रखते हुए प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान को जो है वो नाअहल करार दिया जाए। बल्कि नईम बुखारी का ये भी कहना था कि JIT की जो रिपोर्ट है वो आने के बाद अब मामला अदालत और JIT के दरमियान है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो उनकी गुजारिशात हैं वो उससे कोशिश करेंगे कि अदालत की मुआवनत कर सकें। और उन्होंने कहा कि जो हिल मेटल के हवाले से मुश्तरका तहकीकाती टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट जो कि सऊदी अरब में एक कंपनी कायम की गई है शरीफ फैमिली की जानिब से, कहा जाता है कि हुसैन नवाज उसको चला रहे हैं, उसका जो मजमूई मुनाफा है या नफ़ा है उसका 88% जो है वो वज़ीर आज़म को तहाइफ की शक्ल में दिया गया। लेकिन अदालत की जानिब से ये कहा गया कि हिल मेटल के हवाले से जितनी भी दस्तावेज़ात JIT ने कलेक्ट की हैं क्या वो मुसद्दका हैं या किसी सोर्स से हासिल की गई हैं, जिसके ऊपर नईम बुखारी का ये कहना था कि हिल मेटल के हवाले से जो दस्तावेज़ात हैं वो मुसद्दका नहीं है, बल्कि JIT ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वो सोर्स से उन्होंने कलेक्ट की हैं। जिसके ऊपर अदालत का ये कहना था कि हमें ये देखना होगा कि जो भी दस्तावेज़ात बैरून ममालिक से JIT ने कलेक्ट की हैं क्या कानूनी तकाजे पूरे किए गए हैं, क्या जो एक कानूनी मयार है उसे एविडेंस एडमिट एक्सेप्ट करने का बतौर शवाहिद कबूल करने का क्या वो उसकी मयार के ऊपर पूरा उतरते हैं। इसके अलावा अदालत का यह भी कहना था कि जो BBI FIA से जो दस्तावेज़ात हासिल की गई हैं मरियम नवाज के बेनिफिशियल मालिक होने के हवाले से क्या वो भी काबिल कबूल हैं। अगर ये साबित हो जाता है कि मरियम नवाज ऑफशोर कंपनियों के बेनिफिशियल मालिक हैं तो जो उनकी जानिब से जाली दस्तावेज़ात मुबैन तौर पर पेश की गई हैं तो उसके नताइज मरियम नवाज के ऊपर जो है उसका इतलाक होगा। वज़ीर आज़म पर, नवाज शरीफ पर उस वक्त तक इतलाक नहीं हो सकेगा जब तक ये साबित ना हो कि मरियम नवाज अपने वालिद के ज़ेरे
کفالت تھیں. عدالت نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ جو GIT کی رپورٹ آئی ہے عدالت کے اوپر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ اس رپورٹ کو منو ان جو ہے وہ تسلیم کر لے. اس رپورٹ کو کتنا تسلیم کرنا ہے, کتنا ریجیکٹ کرنا ہے, عدالت نے اپنے اختیار کو کس حد تک استعمال کرنا ہے, اس حوالے سے وکلا جو ہے وہ عدالت کی معاملت کریں گے. اس کے علاوہ خواجہ حارث جو کہ پرائم منسٹر کے وکیل تھے, انہوں نے GIT کے حوالے سے جو ان کی رپورٹ ہے اس کے اوپر اپنے اعتراضات سپریم کورٹ میں فائل کیے ہیں. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بھی فائل کیے ہیں. وزیر اعظم نے جہاں GIT کی رپورٹ پر اعتراضات کیے ہیں, وہاں GIT کی رپورٹ کا جو والیوم 10 ہے اس کے حوالے سے بھی یہ استدعا کی گئی ہے کہ وہ والیوم 10 جو ہے انہیں فراہم کیا جائے تاکہ کیس کی مکمل تیاری کر کے اپنی صفائی عدالت میں پیش کر سکیں. اور اس رپورٹ کو والیوم 10 کو خفیہ رکھنا پرائم منسٹر پاکستان کے جو بنیادی آئینی حق ہے آرٹیکل 4 کے تحت, آرٹیکل 9 کے تحت, آرٹیکل 10A کے تحت, آرٹیکل 14 اور 25 کے تحت اس کی وائلیشن ہوگی. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو GIT میں شامل ایک نمائندہ ہیں ISI کے, اس حوالے سے کیا اعتراض اٹھایا خواجہ حارث صاحب نے کہ وہ باقاعدہ ملازم نہیں ہیں ISI کے؟ بالکل یہی اعتراض اٹھایا گیا ہے کہ جو نومینیشن ہوئی تھی ایک حساس ادارے ISI کے ایک نمائندے کی, وہ ISI کے باقاعدہ جو ہے وہ نمائندے نہیں ہیں اور ان کی لیگل حیثیت کے اوپر بھی وہ کوئسچن مارک آتا ہے, کیونکہ عدالت نے جو نمائندے مانگے تھے وہ مانگے تھے کہ جو اس ادارے کے اندر باقاعدہ امپلائی ہوں, اور یہ بظاہر لگتا ہے کہ جو ISI کا نمائندہ GIT میں بیٹھا تھا وہ کنٹریکٹ امپلائی تھا. اس کے علاوہ واجد ضیاء کے اوپر بھی اعتراض کیا گیا ہے اعتراضات میں وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے کہ واجد ضیاء نے برطانیہ میں ایک ایسی لا فرم کی جو ہے وہ خدمات حاصل کی جس کا جو مالک ہے وہ واجد ضیاء کا جو ہے وہ قریبی رشتہ دار ہے, اور وہ PTI کا جو ہے وہ لندن میں ورکر بھی ہے, اور جو دستاویزات انہوں نے برطانیہ سے حاصل کیے ہیں وہ کسی طور پر مصدقہ نہیں ہے. اور اس طرح کی دستاویزات کے اوپر نہ صرف وزیر اعظم نواز شریف بلکہ کسی فریق کے خلاف کسی قسم کا کوئی حکم نہیں کیا جا سکتا, ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, لیکن عمران بریک کی جانب بڑھنا ہے, مختصر بتا دیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے کیا اعتراضات اٹھائے. وہ تو اپنی انکم ٹیکس کے حوالے سے ہے نا, انہوں نے یہ بتایا ہے کہ میرا انکم ٹیکس کی جو تفصیل ہے انہوں نے حاصل نہیں کی, اور نیب کے پاس موجود تھی وہیں سے حاصل کر لیتے, اور ان کا کہنا ہے کہ GIT نے عمران ٹھیک ہے, پھر آپ کا بہت شکریہ اس حوالے سے جو غیر مصدقہ اور غلط معلومات جو ہیں ان پر تکیہ کیا ہے. پھر ایک بریک لازم یہاں پر لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, دوسری موضوع پر مزید بات ہوگی. اس چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب, حبیب اکرم صاحب نے بھی جوائن کر لیا, وہ بھی آج کمرہ عدالت میں موجود تھے. انہوں نے بھی سماعت آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی. ابھی یہ ڈاکٹر طارق سلطان صاحب کا میسج آیا, کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارے یہ جو بڑے بڑے قانون دان ہیں, جو سابق جج ہیں, کئی وکیل ہیں, کئی تو ایسے لگتا ہے مجھے کسی خاص ایجنڈے میں بیٹھے اپنی پروفیشنل رائے نہیں دے رہے. اب وہ کئی اسی بات پر نہیں تیار تھے بھائی نہیں یہ اسپیشل GIT ہے, یہ سپریم کورٹ کی GIT ہے, اور کئی تو اس کو سپریم کورٹ کا درجہ دے رہے تھے. ہاں جو کہہ رہے تھے سپریم کورٹ ہی ہے. ہم نے بار بار عرض کیا حضور اس کی حیثیت جو ہے ایک تفتیشی افسر کی سی ہے, جیسے پولیس افسر کی رپورٹ ہوتی ہے ویسے یہ رپورٹ ہے. تو آج فاضل عدالت نے یہ بات کہی کہ بھئی یہ تفتیشی افسر کی رپورٹ ہے اور اس سے کو ہمارے اوپر بائنڈنگ تھوڑی ہے. بالکل ٹھیک. تو حبیب اکرم صاحب آج بڑے جوش و خروش کے ساتھ گئے تھے اسلام آباد, ابھی راستے میں ہیں بھیرے میں, بھیرے پہنچے تو بھیرے سے پکڑ لیتے ہیں ان کو. لیکن میں شام صاحب آپ کی اجازت سے 2 سوال ان سے کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا چوہے شجاعت صاحب کے وہاں پہ موجودگی اور شیخ رشید صاحب کی نشست پر بیٹھنا, اور دوسرا جو قطری خط کے بارے میں جو ابہام پیدا ہوا سو بعد میں کلیئر ہو گیا کہ وہ ریمارکس نہیں تھے بلکہ استفسار تھا جج صاحبان کا. اس بارے میں حبیب صاحب سب سے پہلے تو یہ کیا واقعی ایسے ہے کہ شیخ رشید صاحب بیٹھے رہے اور چوہے صاحب کھڑے تھے؟ جی آج آپ کو پتہ ہے جامع صاحب کہ تمام لوگ اور ہوئے somebody in اسلام آباد تو وہ آج موجود تھا کمرہ عدالت میں. کمرہ عدالت میں تقریباً 90 کرسیاں ہیں اور لوگوں کی تعداد آپ اس سے کم از کم 2 گنا لگا دیں. تو آج جب جو پہلے سے لوگ تھے وہ تو بیٹھے ہوئے تھے, لیکن جو دیر سے آنے والے تھے انہیں بہت دھکم پیل کے بعد کمرے میں داخل ہونا پڑتا تھا اور پھر وہ نشستوں کے درمیان کھڑے ہو جاتے تھے.
تو ججز کے این سامنے جو دو کرسیوں کے درمیان جو ایک لائن تھی جسے آئل کہتے ہیں، اس آئل کے بالکل آخری سرے پر کھڑے ہوتا ہے وہ وکیل جو عدالت سے مخاطب ہوتا ہے، اور اس کیس میں آج نعیم بخاری صاحب تھے، اور ان سے پیچھے ان کے وکلاء تھے، اور ان کے پیچھے جو تھے وہ چودھری شجاعت صاحب بہت ہی مشکل سے کھڑے ہوئے تھے. ان کے چہرے سے حویدہ تھا کہ یہ کھڑا ہونا ان کے لیے جسمانی طور پر کتنا مشکل ہے. اور بالکل ان کے لیفٹ ہینڈ پہ جو کرسی تھی اس کے اوپر شیخ رشید صاحب بیٹھے تھے، اور شیخ رشید صاحب نے جیسے ہی چودھری صاحب کو دیکھا کہ وہ ان کے قریب آ گئے ہیں تو انہوں نے جو منہ ان سے پھیر لیا اور وہ دوسری طرف دیکھنے لگے، کیونکہ جو انہیں خیال تھا کہ شاید یہ کرسی نہ دینی پڑ جائے. تو پھر کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد جب عدالت نے چائے کا وقفہ لیا تو اس وقت پھر چودھری شجاعت صاحب جو تھے وہ تھوڑی دیر کسی کرسی پہ 1 منٹ کے لیے بیٹھے اور اس کے بعد چلے گئے، کیونکہ تمام تر لوگوں نے اکثر اوقات اپنی کرسیاں آکوپائی رکھی تھی اس وقفہ سماعت کے دوران بھی، تو لہٰذا وہ چودھری صاحب کو کسی نے کرسی آفر نہیں کی. لیکن نہیں اصل میں جو کئی ہمارے لیڈر حضرات نا وہ بار بار تقریر کرتے ہیں ہم سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑے ہیں، تو چودھری صاحب بھی اس لیے کھڑے رہے ہوں گے کہ وہ سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑے رہے. بہرحال صاحب مجھے ذاتی طور پر چودھری صاحب کو چاہیے ادب کا پہلو تو چودھری صاحب کو چاہیے کہ پہلے صوفی انور کو بھیج دیا کریں تاکہ صبح آتے ہی سیٹ پہ بیٹھ جائیں اور پھر چودھری صاحب واپس آئیں. اب شیخ رشید صاحب سے یہ توقع نہ رکھیں کہ اب ان کو اپنی سیٹ وہ خالی کر کے دیں گے. ٹھیک ہے حبیب صاحب، دوسرا یہ جو ابہام تھا قطری خط کے اوپر بننے والی کہانی اور قطری خط کے بوگس اس کو لفظ جو دیا گیا، یہ ریمارکس نہیں تھے بلکہ استفسار تھا معزز جج صاحبان کا، ایسا ہی؟ جی بالکل استفسار ہی تھا. بلکہ جامی صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ آج کی جو ساری سماعت تھی دراصل وہ ایک استفہامیہ تھی اور استفسارانہ تھی. آج بینچ کی طرف سے جتنے بھی سوالات ہوئے وہ حیران کن طور پر، بلکہ حیران کن خاص طور پر نعیم بخاری کے لیے تھے کہ نعیم بخاری نے ایٹ دا آؤٹ سیٹ ہی کہا کہ معزز جج صاحبان کو مخاطب کر کے کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جے آئی ٹی سپریم کورٹ کے جے آئی ٹی جو رپورٹ سبمٹ کرے گی وہ جے آئی ٹی اور سپریم کورٹ کے بیچ میں رہے گی. لیکن جب جے آئی ٹی کی رپورٹ پبلک ہو گئی تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے بھی اس کو اپنا حصہ بنانا پڑے گا کاروائی کا، اور اس میں مجھے بھی دلائل دینے پڑیں گے. تو ایک تو یہ کہ آج ان کی نسبتاً جیسے جتنے وہ ذہین و فتین اور اپنے کام پر توجہ دینے والے آدمی ہیں نعیم بخاری صاحب، آج ایسا لگ رہا تھا کہ تھوڑا سا وہ معیار سے کم تر ہے، ان کے یوزل معیار تھوڑا سا کم تر تھی ان کی تیاری. دوسری بات یہ ہے کہ خود انہوں نے ڈیورنگ کورس آف پروسیڈنگ انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ اس رپورٹ میں جتنے بھی کاغذات دیے گئے ہیں جے آئی ٹی کی طرف سے وہ ایسے نہیں ہیں کہ وہ عدالت میں ثبوت کے طور پر پیش کیے جا سکیں، بلکہ یہ کاغذات اور جے آئی ٹی کی فائنڈنگ فردر انویسٹیگیشن کا ذریعہ ہو سکتی ہیں. یہ انہوں نے ابتدائی طور پر ہی عدالت میں مان لیا. مطلب سارے کے سارے نہیں، مطلب کچھ ایسے ہیں بھی جن کو آپ مصدقہ کہہ سکتے ہیں. دیکھیے شام صاحب، اس میں آج جسٹس عصمت سعید صاحب نے جب ان سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ جو کیپٹل FZE کا جو معاملہ ہے وہ کیا ایسا کاغذ ہے جو ثابت کیا جا سکے، کیا وہ اس گولڈ سٹینڈرڈ ایویڈنس پہ پورا اترتا ہے جو باہر سے آئی ہوئی ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی استفسار کیا کہ یہ بھی بتائیں کہ کیا یہ جے آئی ٹی کی طرف سے بھیجی گئی کسی فارمل MLA کا نتیجہ تھا یا خود انہوں نے کسی سورس کے ذریعے حاصل کی تھی. تو اس میں نعیم بخاری نے بتایا کہ وہ خط جو ہے ایک لکھا گیا تھا باقاعدہ طور پہ UAE گورنمنٹ کو، اور وہاں اس کے نتیجے میں یہ خط آیا تھا. تو وہ خط پھر کورٹ نے کہا کہ آپ ہمارے سامنے پیش کریں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جلد 4 میں، یعنی جو جے آئی ٹی کی 10 جلدوں میں سے جلد 4 ہے ان میں یہ موجود ہے. تو لیکن وہ فوری طور پر پوائنٹ آؤٹ نہ کر سکے، جس پر پھر سربراہ بینچ نے کہا کہ آپ ابھی اس معاملے کو تھوڑا سا آگے لے چلیں، آگے جا کے ہم دیکھ لیں گے. ظاہر ہے نعیم بخاری کی اس بات پر اعتماد کیا گیا فوری طور پہ کہ وہ یقیناً وہ خط جو ہے وہ موجود ہوگا اس کے اندر. آج مجموعی طور پہ جی ایک ٹھہراؤ تھا جی شامی صاحب، غیر معمولی طور پہ تھا. اور شامی صاحب آج جب ایک اور بات آپ کو اس میں اہم جو آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ جب جے آئی ٹی کی رپورٹ 10ویں جلد میں خود نعیم بخاری صاحب نے ذکر کیا کہ جے آئی ٹی کی پروبیبلی یہ چیزیں جے آئی ٹی کی 10ویں رپورٹ میں 10ویں جلد میں ہوں گی، تو اس پر عدالت کے جو بینچ کے سربراہ ہیں انہوں نے کہا
کہ انہوں نے ان کے جو انگریزی الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ ہم اس کو اوپیک لائٹ میں نہیں رکھیں گے، یعنی ایسی غیر شفاف انداز میں اس کو نہیں رہنے دیں گے۔ آخر یہ JIT کی رپورٹ ہے، الٹیمیٹلی اس کو بھی سامنے آنا چاہیے۔ تو ایک عندیہ بینچ کی طرف سے یہ دیا گیا کہ کسی مرحلے پر جو 10ویں جلد ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ اسی طرح بعد میں پھر خواجہ حارث صاحب آئے تو انہوں نے بھی 10ویں جلد کے ریلیز کا اور اس کو پبلک کرنے کا تقاضا کیا۔ اب شاہ صاحب بریک مجھے لینی ہے، اگر بات کرنی تو روک لیتے ہیں ورنہ ان کو چاہیں گے کہ سفر جاری رکھیں آپ۔ ہاں خیریت سے سفر کیجئے جی، بہت شکریہ حبیب اکرم صاحب۔ ناظرین آپ سے ملتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شام صاحب، جو جس دن پاناما JIT رپورٹ سبمٹ ہوئی تھی اس دن جو تاثر تھا مجموعی طور پر سیاسی فضا میں یا میڈیا پہ، وہ تو بڑا عجیب سا تھا کہ شاید کچھ ہونے لگا ہے، لیکن آج کچھ صورت بدلی ہے؟ نہیں، اصل میں بات ہی غلط تھی۔ یہ جو JIT رپورٹ ہے یہ کوئی مقدس صحیفہ نہیں ہے، یہ ایک تفتیشی افسر کی رپورٹ ہے بس، اور وہی ثابت ہو گیا۔ بہت سے لوگ تو ایسے آئے تھے جیسے آج جو ہی عدالت بیٹھے گی پروانہ جاری کر دے گی ڈسکوالیفیکیشن کا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ محتاط اندازے کے مطابق کہ کسی قدر کوئی ریلیف کی صورت کوئی نہیں، آپ اس کو اس طرح کہیے، آپ یہ سنجیدہ ایک موضوع ہے اور اس پہ سماعت ہوگی، یعنی ہیئرنگ ہو رہی ہے، یہ اس لیے میں نے کہا، اور فریقین کے دلائل سنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد عدالت فیصلہ کرے گی۔ اور عدالت اگر، کیونکہ خواجہ حارث نے تو کہا ہے کہ اس کو بالکل یکسر مسترد کر دیا جائے، یکسر مسترد بھی کیا جا سکتا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا، جو ریفرنس ہے افتخار چودھری صاحب کا، وہ یکسر ان کے اس پہ اسپیسیفک الزامات ان پہ لگے تھے، اور لیکن سپریم کورٹ نے اس کو کویش کر دیا، مسترد کر دیا۔ کسی ایک الزام کی تحقیق و تفتیش کی اجازت نہیں دی۔ اب افتخار چودھری صاحب بیٹھ کے جو انٹرویو دیتے ہیں، ان کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ جو ان کے اوپر الزامات لگے تھے ان کے لیے بھی ایک JIT بنا دی جائے تاکہ ان کی پوزیشن بھی واضح ہو جائے۔ اچھا سر، جو 20 اپریل کو فیصلہ آیا تھا اس میں جو مختصر جو فیصلہ تھا اس کے 5ویں پوائنٹ پہ یہ جو لکھا ہوا ہے کہ we would request the honorable chief justice مسئلہ کیا ہے پہلے یہ special bench، اس سے مراد کیا ہے کہ 3 رکنی بینچ کا فیصلہ مانا کیا ہے آپ کا؟ یہ یعنی کہ اب آپ کہنا کہ سوال کریں نا، میں وہی کہہ رہا ہوں، جو 5 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا اس کے بعد بنا ایک 3 رکنی بینچ۔ اب یہ آج یہ بحث کچھ وکلا یہ کر رہے ہیں کہ اصل فیصلہ جو تصور کیا جائے گا وہ 2 ججز کی رائے کو شامل کر کے کیا جائے گا، اگر ایک جج نے بھی خلاف فیصلہ دیا تو وہ 3-2 ہو جائے گا۔ اصل میں یہ جو وکیل ہے نا، یہ بھی وہ بریلوی دیوبندی جھگڑے کی طرح نور بشر کے جھگڑے میں لگے رہتے ہیں، ان کو اور کوئی کام نہیں ہے، اپنے کلائنٹ کی بات کرتے ہیں۔ اصل بات دیکھیے، اس کے آخر میں جو الفاظ لکھے ہیں ججمنٹ کے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم آنریبل چیف جسٹس سے درخواست کریں گے کہ وہ ایک خصوصی بینچ بنا دیں تاکہ وہ اس کی جو اس عمل درآمد ہے اس فیصلے کا جو فیصلہ کیا اس کو یقینی بنا سکے، تاکہ جو انویسٹیگیشن ہے وہ کسی یعنی اندھیرے میں نہ رہ جائے۔ اچھا، اب آپ مجھے بتائیے، 5 رکنی بینچ نے فیصلہ دے دیا، وہ ختم ہو گیا، ان میں سے 2 کا فیصلہ 3 کا فیصلہ تھا نا، 2 کا اختلافی نوٹ تھا، وہ اپنا کردار ادا کر کے رخصت ہو گئے۔ ٹھیک، یہ جو 3 رکنی بینچ بیٹھا ہوا ہے یہ ایک نیا بینچ ہے جسے پاناما عمل درآمد بینچ کہا جائے، جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے قائم کیا ہے۔ اب اس نے اس کے مطابق اقدامات کرنے ہیں۔ اس 5 رکنی ججوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے بینچ سے۔ یہ موٹی سی بات ہے، واضح طور پر لکھی ہوئی ہے، لیکن وکیل حضرات جو ہیں ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی، بلکہ الجھانت۔ اب آپ دیکھیے، ایک مجھے حیرت ہوئی کہ ہمارے جو سابق جسٹس شائق عثمانی جو ہیں، جن کی بات میں بڑی توجہ سے سنتا ہوں، وہ بھی اس نقطے میں الجھ گئے۔ بلکہ مجھے تو طارق مسعود صاحب نے لاہور کینٹ سے بھی میسج کیا ہے کہ آپ جو ریٹائرڈ جج ہیں ان سے مؤدبانہ درخواست کریں کہ وہ ایسا تجزیہ نہ کریں جس سے کسی ایک فریق کی حمایت ہوتی ہو، تو اس سے ایک عدالت انفلوئنس ہو سکتی ہے۔ یہ ایک یعنی فاضل جو ریٹائرڈ جج ہیں ذرا احتیاط سے تبصرہ کریں۔ اور یہ طارق اور یعنی یہ بات
اور یہ ایک صاحب ہیں ہمارے, یہ میں ایک ٹیلی فون کال لے لوں ساتھ میں, ایک اقبال بشیر صاحب وزیر آباد سے, وہ کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی یہ جو آپ نے کہا ہے واقعی جو زبان ہے ناقابل برداشت ہو چکی ہے, ان زبانوں کو کوئی بند کرے. چلے, میں نے شہباز شریف صاحب کے خلاف بھی ایک پیٹیشن گئی ہے, اس پہ بات کرنے سے پہلے ذرا ذیشان صاحب لاہور سے کال بھی ساتھ ساتھ لے لینا. جی اچھا جی, السلام علیکم ذیشان صاحب, جناب کہیے گا آپ کا کیا سوال ہے یا کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ, مختصر کہیے گا. وعلیکم السلام سر, میرا شامی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جے آئی ٹی بننے پر مٹھائیاں بانٹی گئی تو کیا اگر اور بعد میں اعتراضات کیے گئے, اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی نون لیگ کے خلاف آیا تو کیا وہی روش سپریم کورٹ سے کے متعلق اختیار کی جائے گی؟ یہ تو بات بڑی سیدھی سی ہے, سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا اس پہ عمل ہو جائے گا, کوئی اس پر عمل کرنے سے انکار نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ خان صاحب نے اب ایک نیا محاذ شہباز شریف صاحب کے خلاف بھی کھول دیا ہے, اور لاہور ہائی کورٹ میں درخواست سماعت کے لیے منظور ہوئی ہے بابا روان صاحب کے توسط سے کہ 6 ارب کے تحائف جو نواز شریف صاحب کو دیے گئے تھے, نواز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب کو دیے گئے 6 ارب کے تحائف کا منی ٹریل میں ذکر نہیں, اس لیے کہاں کے تحائف آئے, جو مختلف فیملی ذرائع سے جو تحائف نواز شریف صاحب کو ملے ہیں مختلف اوقات میں, ان تحائف کا جو ان کی ذاتی منی ٹریل ہے, یعنی نواز شریف صاحب کی جو منی ٹریل ہے اس میں ذکر نہیں ہے, لہٰذا اس بنیاد پر شہباز شریف صاحب کو بھی نااہل کیا جائے. نہیں, میں تو بات ہی سمجھ نہیں سکا کیونکہ میں نے تو یہ پڑھا بھی نہیں ریفرنس, اور آپ مجھے ذرا دکھا دیتے تو اچھا ہوتا. اب آپ کا سوال تو اتنا گنجلک ہے کہ جواب میں تو میرے جیسا کم فہم آدمی تو سمجھ نہیں سک رہا. نہیں, وہ دلیل کیا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شہباز شریف صاحب, اصل میں آپ کو بغیر سوچے سمجھے بات نہ کیا. نہیں, میں بتا رہا ہوں, جو شہباز شریف صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے لین دین کے معاملات ہیں, ان میں شہباز شریف صاحب کی منی ٹریل یا نواز شریف صاحب کی منی ٹریل میں ذکر نہیں ہے. میں بات نہیں سمجھ سکا آپ کی, میں کم فہم آدمی ہوں, آپ کی طرح کی عقل نہیں ہے. بڑی سادہ سی بات, سادہ سی بات کیا ہے, اگر تو 2 بھائیوں کے درمیان لین دین ہے, ہاں اسی کی بات, اس پہ کیا دوسرا کوئی آدمی اعتراض کر سکتا ہے؟ اس میں وہ کہہ رہے ہیں اس لین دین کا ٹریل میں کوئی نہیں ہے, ذکر نہیں ہے. بھائی ابھی اصل میں پٹیشن اگر سامنے ہوتی تو اظہار خیال ہو جاتا. اس وقت تو عدالت ہائی کورٹ میں درخواست دی ہے جی لاہور, تو ہائی کورٹ میں سماعت ہو جائے گی تو دیکھ لیں گے. چلیں ٹھیک. اب مریم اورنگزیب صاحبہ سے آج کی سماعت کے بعد ایک سوال پوچھا گیا چودھری نثار علی خان صاحب کے بارے میں, ذرا وہ سوال دیکھ لیجیے. چودھری نثار اور مسلم لیگ نون کے حوالے میں کشیدگیاں بڑھ رہی ہیں اور ان کے استعفے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں, اس کے حوالے سے آپ بتائیے گا. بیسلس خبریں, چودھری نثار مسلم لیگ نون کے بہت ہی اہم رکن ہیں اور بالکل ان کے استعفے کی جو خبر ہے وہ بے بنیاد ہے. تو کیا کوئی ان کے حوالے سے جو مسلم لیگ نون اور چودھری نثار کے حوالے سے جو دوریاں بڑھنے کی جو چودھری نثار صاحب نے خود کہا ہے کہ وہ ایک پریس کانفرنس کریں گے, اور اس میں شامی صاحب کچھ سب پریس کانفرنس کرنے والے ہیں. سنا تو ہے میں نے, اب دیکھیے یہ کہہ کے ہم دل کو بہلا رہے ہیں, وہ اب چل چکے ہیں, وہ اب آ رہے ہیں. تو چودھری نثار تو اپنی طرز کے آدمی ہیں, اب دیکھیے کیا کرتے ہیں. کچھ ویب سائٹس پہ خبریں تھیں کہ انہوں نے بڑا فیصلہ کر لیا ہوا ہے, کوئی شاید مستعفی ہونے کے بارے میں سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے بغیر سوچے سمجھے. ایک آدمی پوری زندگی جو ہے, جو کیریئر ہے اس کا, اور پورا مسلم لیگ جو ہے اس کی روح ہے, تو وہ ایسے کیسے یعنی آسانی سے جھٹک دیں گے سارے معاملات. شبیر صاحب ہیں رحیم یار خان سے. شبیر صاحب کہیے گا جناب, وقت کم ہے, سوال کیا آپ کا؟ سر میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. جی فرمائیے. سی آئی ٹی نے جو ریکمنڈیشن دی ہیں وہ اپنی جگہ درست ہیں یا غلط ہیں, یہ سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ کیا دوسرے لوگ جتنے بھی پاکستان میں موجود ہیں کیا وہ کرپٹ نہیں ہیں؟ ان میں چاہے بیوروکریٹ بھی ہیں, سیاستدان بھی ہیں, مطلب جتنے بھی پارلیمنٹرین میں ہیں, مطلب شور تو نہیں ہے, لیکن جب وہ سلیکٹ ہوتے ہیں تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا, 5 سال بعد ان کے پاس گاڑیاں آ جاتی ہیں. اب آپ ایسا کریں, ان کے خلاف بھی درخواستیں دینی شروع کر دیں سپریم کورٹ میں. اب معاملہ کھلا ہی ہوا تو سب چلے جائیں, ان کے خلاف بھی درخواستیں دی جائیں. ہمارے زرداری صاحب کا بھی لوگ نام لے رہے ہیں, ان کو ہمارے وہ کہہ رہے ہیں نا سلیم صافی صاحب, -3 ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں زرداری صاحب کا بھی جائزہ لیا جائے گا, اور عمران خان صاحب کا بھی جائزہ لیا جائے گا. آپ تو پیپلز پارٹی کو ٹرین مارچ کا سوچ رہی ہے, اس پہ کل بات ہوگی. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.